पाकिस्तान पर डू मोर के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अज़ीज़। पिछले 10 साल में 35,000 शहरियों की जानें कुर्बान करने के बाद, 3,500 फौजी अफसर और जवानों के नजराने पेश करने के बाद और $70 अरब का नुकसान होने के बाद आज हमारे वज़ीर आज़म ने अमेरिका को यह पैगाम भिजा दिया है कि हमसे डू मोर का मुतालबा ना किया जाए। वेलकम टू न्यूज़ स्पीच। लोग वो भी कह रहे हैं बेनंगो नाम है, ये जानता अगर तो लुटाता ना घर को मैं। ये शेर एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको सुनाया था, आज दोबारा सुनाने की वजह यह है कि हालात वही हैं। हमने तो अपना सारा घर लुटा दिया, मगर अब भी अमेरिका हम पर ना सिर्फ दहशतगर्दों की मदद करने के इल्ज़ामात लगा रहा है बल्कि पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है। नाजरीन, ये डू मोर है क्या? अमेरिका पाकिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फौजी ऑपरेशन करने पर जोर दे रहा है, जो कि बड़े अरसे से जोर डाला जा रहा है। 2001 तक सिर्फ अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज समझा जाता था, मगर आज ये दहशतगर्दी की जंग अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी है। और इस जंग ने गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान का क्या हाल किया है, इसकी हकीकत अगर जानी है तो खुद हुकूमत की जानिब से शाया होने वाले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से जानी जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत वॉर ऑन टेरर के शदीद दबाव तले है। 2006 से ये जंग पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में फैल चुकी है और अब तक पाकिस्तान के 35,000 शहरियों, 3,500 फौजी अफसरों और जवानों की जानें इस जंग में कुर्बान हो चुकी हैं। मगर इस जंग की आग खत्म होने में आ ही नहीं रही है। इस जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। सवात और कबायली इलाकों से 40 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। सरमायाकारी का माहौल गारत हुआ। मुल्क की पैदावार तेजी के साथ कम हो रही है। इससे बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फैल रही है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में इक्तिसादी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। पाकिस्तान ने कभी इस पैमाने की समाजी, मुआशी और सनती तबाकारी देखी थी, हत्ता कि इस वक्त भी नहीं जब भारत से जंग के नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। ये सर्वे की रिपोर्ट है। पाकिस्तान को इस जंग में अब तक $70 अरब का नुकसान हो चुका है। ये $70 अरब कितने होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस रकम से पाकिस्तान 30 साल तक टैक्स फ्री बजट बना सकता था। पाकिस्तानियों को 5 करोड़ मुलाजमतें दी जा सकती थी। तमाम बड़े शहरों से इस्लामाबाद तक 4 रोया सड़कें तामीर की जा सकती थी। 400 सोशल प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए मुफ्त बिजली दी जा सकती थी। पाकिस्तान का हर शहरी 50 साल के लिए माहाना 20,000 रुपए तनख्वाह हासिल कर सकता था। मगर हमने इस जंग की बहुत भारी मुआशी, मुआशरती और अखलाकी कीमत चुकाई है और खुदा जाने हम ये कीमत कब तक चुकाते रहेंगे। जबकि आज तक इस कौम को, जिसने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कीमत अदा की है, इस कौम को, इस मैं तो कहूँगी अनफॉर्चुनेट कौम को, ये मालूम ही नहीं है कि हम किन शराइत पर अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक हुए। इस जंग में इत्तेहादी बनने के लिए क्या अमेरिका से कोई मुआहदा किया गया था? जब हमने अपने प्रोग्राम में यही सवाल साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से, जिनको ये क्रेडिट जाता है कि वो पाकिस्तान को इस मकाम पर लेकर आए हैं जहाँ पर आज ये खड़ा हुआ है, यही सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए। किस मुआहदे के तहत, किस कंडीशंस पर ये अमेरिकनों को दे दिए गए? कोई मुआहदा नहीं जी, ये मुआहदे नहीं होते हैं। दिस इज कोई मुआहदा नहीं था। हमने ये अलाउ किया उन्हें। जैसे मैंने कहा, एक हुकूमत जब चलती है तो हुकूमत के फैसले होते हैं, हुकूमत ने फैसले देने होते हैं और उसकी जिम्मेदारी है कि वो फैसले करे नेशनल के इश्यूज़ के ऊपर। ये इशू सामने आया दुनिया का और हमारी रीजन का और पाकिस्तान का, तो उसमें फ़ैसला लेना था हमने और फ़ैसला लिया। जो यही काम है हुकूमत का, और किसका काम है ये, और कौन करेगा हमारी जगह? किसी और ने फैसला लेना था।
لیکن جنرل صاحب آپ ایسے فیصلے تو لے سکتے ہیں یقیناً کہ کس کو کہاں پہ بھرتی کیا جائے گا، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس میں پوری قوم کا تعلق ہے، ایک اور ملک کو اجازت دینا کہ ہمارے اڈے استعمال کرے، ترکی نے نہیں دی تھی اجازت، تو اس کے لیے کوئی تو معاہدہ ہوا ہوگا کچھ مطلب یہ فیصلہ اگر حکومت نے نہیں لینا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں ہم، یا کیا امریکہ سے پوچھیں یا ہندوستان سے پوچھیں، کس سے پوچھنا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے ہم نے خود نے اپنا فیصلہ لینا، حکومت کا کام ہی فیصلہ لینا ہے جی. تو یہ ہم نے آپس میں ریٹن، یہ تو اس کا زبانی نہیں تھا، یہ ہم میرے خیال میں ریٹن تو اس کے یہ جو 7 پوائنٹس ان کے تھے اس میں ریٹن میرے خیال میں ہم نے کوئی نہیں دیا تھا، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن وہ فیصلے لیے تھے. اور آج ہی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے موجودہ صورتحال کو سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی غلط پالیسیز کا نتیجہ قرار دیا. کیا فرمایا مولانا صاحب نے؟ دیکھیے. جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جو پالیسی اختیار کی تھی، ہم نے پہلے ہی روز یہ کہا تھا کہ پہلی اینٹ غلط رکھ دی گئی ہے اور یہ دیوار ٹیڑھی ہی آگے جائے گی اور یہ کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں کرے گی. ایک بھیانک تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، پوری قوم مضطرب ہے، تمام ادارے پریشان ہیں. یہ تصویر آج کی بنی ہوئی حادثاتی تصویر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ہماری گزشتہ غلط پالیسیوں کے نتیجے میں جہاں ہم پہنچے ہیں، یہ ایک 10 سال کے تسلسل سے بنی ہوئی تصویر ہے. امریکہ کی دھمکی آمیز بیانات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر آج ہونے والی اے پی سی میں شریک تمام جماعتوں کے رہنما مل کر غور کر رہے ہیں اور فی الحال یہ اے پی سی جاری ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے وزیر اعظم نے اس اے پی سی کے آغاز میں امریکہ کے حالیہ الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پر ڈو مور کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. اور کس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی، یہ بھی دیکھ لیجیے. اعلیٰ امریکی حکام کی طرف سے دیے جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے، جو کہ پاکستان کی قربانیوں اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کامیابیوں کے بالکل برعکس تھے. پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ہماری قومی مفادات کا ہر حال میں احترام کیا جائے. ہمارے طرف سے گفت و شنید کے تمام دروازے کھلے ہیں. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اس نازک موقع پر ہماری ساری سیاسی قیادت اکٹھا ہو کر بیٹھی ہے، جس سے یہ ساری دنیا میں پیغام دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کی سالمیت پر ایک ہی موقف رکھتی ہیں. اس اے پی سی کے حوالے سے افسوسناک بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی نیشنل پارٹی نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا. نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبدالمالک نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کا رویہ بلوچستان کے ساتھ نہ بدلا تو ہم اپوزیشن میں بھی نہیں رہیں گے. کیا فرمایا انہوں نے یہ آپ کو بتا دیا. لیکن تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں تمام ملٹری آپشنز اب ناکام ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات آئی ہیں اس پر اس مسودے پر سگنیچر کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس کو ویٹو کر دوں گا. مزید اطلاعات بھی ہم آپ کو دیں گے، مگر عمران خان صاحب نے اے پی سی میں جانے سے پہلے کیا کہا، ذرا سن لیجیے. پاکستان کو اب وقت آ گیا کہنے کا کہ ایک آواز میں کہ ملٹری آپشنز قبائلی علاقے میں بھی فیل ہو چکی ہیں اور ملٹری آپشن امریکہ کی جو افغانستان میں وہ بھی فیل ہو چکی ہے. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت نے امریکی بیانات پر رد عمل دکھانے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور آرمی چیف کی طرف سے امریکی دھمکیوں پر سخت موقف اختیار کرنے کے بعد حکومت نے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے جب امریکہ کی جانب سے مسلسل پاکستان کے خلاف بیانات آ رہے تھے، اس وقت حکومت دیگر ضروری امور میں مصروف تھی اور آرمی چیف کو اس صورتحال میں سامنے آ کر بات کرنی پڑی. جبکہ اس دوران صدر زرداری جو کہ ملک کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، ان کی جانب سے مکمل خاموشی بھی بہت سے حلقوں کی جانب سے حیرت کا باعث بنی. مگر آج ہونے والی اس اے پی سی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا اس میں منظور ہونے والے اعلامیے پر کوئی عمل ہو سکے گا؟ کیا اس اے پی سی کا معاملہ بھی صرف نشستن گفتن اور برخاستن والا ہی ہوگا؟ کیونکہ اس اے پی سی میں شریک بھولیے مت زیادہ تر اراکین صرف 4 ماہ پہلے 13 مئی کو ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شامل تھے اور اس میں منظور ہونے والی قرارداد کا جو انجام ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. بہت ہی ڈائنامک پینل کے ساتھ ہم اس اے پی سی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کا تعارف کروا دوں، میرے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، فارمر منسٹر. پاکستان امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اس وقت ہمیں شاید ان سے بہتر
کوئی بھی نہیں بتا سکتا انسائیڈ حالات وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور جن حالات میں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اس میں بھی پاکستان امریکہ تعلقات کا بہت بڑا دخل تھا۔ عرفان صدیقی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رشید گوڈیل صاحب متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو ان کی پارٹی بھی آج اے پی سی میں شامل ہے، اور ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے ایمن کی جس میں ہم آپ کو پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے دکھائیں گے، مگر وقفے کے بعد سب سے پہلے میں چلوں گی طاہر راٹھور صاحب کے پاس، اور کیونکہ ان کے پاس انسائیڈ نیوز ہے اس اے پی سی کے حوالے سے۔ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں۔ السلام علیکم طاہر راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی راٹھور صاحب، اس وقت عسکری قیادت نے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسج دیا ہے وہاں پر موجود لوگوں کو؟ دیکھیے فریا، یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں پہلے وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بریف کیا ہاؤس کو، اور انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب ہونا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ دونوں کو مل کر مختلف چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ البتہ امریکہ کو پاکستان کی ریڈ لائنز کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے ہاؤس کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کا یا پاکستان کے کسی ادارے بشمول آئی ایس آئی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حقانی نیٹ ورک کی جو کارکردگی ہے افغان 7 صوبوں میں، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس کو روکنا پاکستانی افواج کا یا پاکستانی حکام کا کام نہیں، یہ افغان افواج اور افغان حکام کا کام ہے۔ سوال و جواب کے سیشن میں جب میاں محمد نواز شریف جو سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کوئی تو بات ہوگی جس کے اوپر امریکہ سمیت تمام ممالک چیخ رہے ہیں، تو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے اپنی خود مختاری اور اپنی سالمیت کے لیے حکومت اور عوام کے جو جذبات ہیں، عوام کے جو احکامات ہیں، اس میں ایک اور بات آپ نے یہ بڑی اہم بات بتائی جو میاں نواز شریف نے کہی، اس کے جواب میں انہوں نے غالباً یہ کہا کہ ہم تیار ہیں سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے واضح کیا کہ اول تو کوئی بھی انٹیلیجنس ایسی معلومات نہیں ہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی قوت یا سپر پاور حملہ کرنے جا رہی ہے۔ البتہ پاکستان پر اگر حملہ کیا گیا تو افواج پاکستان پوری طرح سے چوکس ہیں ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے۔ مگر سب سے اہم بات جو عسکری قیادت نے آج اے پی سی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور افواج پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں لے جانا چاہتی۔ یہ بڑی اہم بات یہ آپ نے راٹھور صاحب، اور اسی وقت بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہے جو راٹھور صاحب نے ہمیں خبر دیا، اسی کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پہلا امریکی رابطہ ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کے خلاف زمینی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ امریکہ نے پاکستان کو میسج بھجوایا ہے، امریکہ کا پاکستان کو سفارتی ذرائع سے یہ پیغام۔ تو جو بات آپ نے کی ہے اس کا مطلب ہے راٹھور صاحب، یہ کافی اس کا خدشہ ہے کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے، جو وہاں پہ بھی بات ہوئی اور ابھی میسج بھی آ گیا اس کے جواب میں۔ جی دیکھیے، یہ میسج ابھی آیا، مگر کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اے پی سی میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کیانی نے اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے واضح کیا تھا کہ ایسی کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کسی جانب سے حملہ ہو رہا ہے۔ راٹھور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انسائیڈ نیوز وہاں کی بتائی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی، ریڈ لائنز کو نہیں کراس کیا جا سکتا، وہی بات جو شروع میں بھی پرویز مشرف صاحب کہے تھے کہ کوئی ریٹن معاہدہ تو ہے نہیں۔ معاہدہ ہمارا امریکہ سے تھا کیا یا ہے کیا؟ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس نے جواب میں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے یاد ہے میری پروگرام میں مجھے کہا تھا نو بوٹس آن گراؤنڈ، ایک بڑی اہم چیز تھی، 2 مئی کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ ریڈ لائنز کون سی ہیں؟ دیکھیے، ایک واضح ریڈ لائن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ نو بوٹس آن دا گراؤنڈ، اور آپ نے دیکھا 2 مئی کو اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی اور ہماری جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو وائلیٹ کیا گیا۔